मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए का 6 माह के लिए फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद 1 जुलाई रात 12 बजे के बाद पीआईए का कोई त्यारा यूरोप के किसी मुल्क में लैंड कर सकेगा और ना ही यूरोप की फिजा से गुजर सकेगा। यूरोपीय यूनियन ने यह फैसला हमारे हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान के इस एहतराफ के बाद किया कि पाकिस्तान के 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली या मशकूक हैं और डिग्रियां गलत हैं। यूरोपीय यूनियन के फैसले ने साबित कर दिया, हुकूमतें जब बोलने से पहले तोलती नहीं हैं, वज़रा को जब अपने लफ्जों और जुबान पर कंट्रोल नहीं होता तो उसकी सजा कौमों को भुगतना पड़ती है। गुलाम सरवर खान के 2 फिक्रों ने पाकिस्तान की सिविल एविएशन और पीआईए को भी दफन कर दिया और दुनिया भर में काम करने वाले पायलट्स और एयरलाइंस में मौजूद पाकिस्तानी इंजीनियर्स का मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया। दुनिया भर की एयरलाइंस ने पाकिस्तानी अमले को ग्राउंड करना शुरू कर दिया है। काश हुकूमत इस वाक़े ही से सबक सीख ले, ये अपने वज़रा के अल्फाज ही को कंट्रोल कर ले, लेकिन यह मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज एक दूसरे वजीर अली जैदी की गुफ्तगू के बाद कौमी असम्बली में कोर्ट तक उतर गए और मुक्के तैयार हो गए। भुट्टो की जमात, मर्डर की पार्टी, लूट के निजाम की जमात और दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई? स्पीकर साहब, 1981 में पीआईए का जहाज अल जुल्फिकार तंजीम में कैसे अगवा करके अफगानिस्तान लेके गया? खालिद शहनशाह का मर्डर किसने किया? मैं यहाँ बताऊंगा। बिलाल शेख का मर्डर किसने किया? मुर्तजा भुट्टो की बेटी क्या कहती है? बेनजीर भुट्टो शहीद का कातिल कौन था? ये रिपोर्ट है उजैर जान बलोच की। इसकी रिपोर्ट में लिखा है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब। With these people supported उजैर बलोच with arms and finances on the directions of one आसिफ अली जरदारी। ये जो तरीकेकार है, ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे। अच्छा ठीक है ना भाई, लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी फोटो चाहता हूँ, आओ ना फिर। नो प्लीज। ये हुकूमत तो फरिश्तों की हुकूमत है। इसका तो पहला नारा ही ये था, बचत, ऑस्टेरिटी, अवाम का पैसा जाया ना हो। 1 रुपया बढ़ता है तो इतने अरब डॉलर कर्जा बढ़ जाता है। आप मोहतरमा फातिमा भुट्टो की किताब ले आए, 4, 6, 8 किताबें और ले आए। मैं सिर्फ एक किताब लाऊंगा, रेहाम खान। आइए मुकाबला कर लेते हैं। वज़रा को समझाना या बताना किसका काम है, यह हमारा आज का इशू होगा। और आज वजीर आजम ने भी ऐवान में धुआंधार तकरीर की। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, जिस तरह कभी को कहा जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, कुर्सी आने जाने की चीज। सारे मेरे खर्चे मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कभी अपने उसूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कहा कि जी फिक्र ना करो, मैं एनआरओ आपको दे दिया। जनरल मुशर्रफ की उस गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जो उसने एनआरओ दिया उसने इस मुल्क को इधर खड़ा किया। हालात वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। क्या कुर्सी कहीं जा रही है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं ये आनी जानी चीज है? और वज़ीर आज़म के होंठों पर पहली बार -1 का लफ्ज भी आ गया। क्यों? क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी चल रहा है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। आगा रफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप प्रेशर डाल रहे हैं और -1 करना चाहते हैं, तो
تو یہ کیوں -1 کرنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو، اکیلے تھوڑی کہہ رہے ہیں. کبھی کچھ دن پہلے جو وہ آپ نے سنا ہوگا فواد چودھری صاحب ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ چلیں بھول جائیں وہاں فواد تو چودھری. -1 نہیں تھا. نہیں وہ نہیں، ہر ایک نے منہ سامنے کھڑے ہو کے تو -1 نہیں کہتے نا. یہ تو وقار بلند کرے اللہ. پرائم منسٹر صاحب کا اتنے تو سادہ اور اسٹریٹ فارورڈ وہی ہیں کہ جو لوگ امپلیسٹلی بات کرتے ہیں وہ ایکسپلیسٹلی ڈائریکٹ انہوں نے آ کے کر دی. پھر راجہ صاحب وہ جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ جو فیصل آباد سے راجہ ریاض صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب جو آہو فغاں کرتے ہیں، کل بھی انہوں نے وہاں فلور پہ کھڑے ہو کے کچھ شور ان دونوں سے آپ نے اندازہ لگایا کہ -1 ہو. نہیں اس کو چھوڑ دیں. وہ ہمارے بھائی جو ہیں دوست ہمارے فیصل واؤڈا صاحب، انہوں نے جو کابینہ کی اس میں میٹنگ میں کہا کہ پرائم منسٹر صاحب پلک نہیں جھپکنی، ان کی دونوں کی نظریں آپ کی کرسی کے اوپر ہیں، آپ پلک جھپکیں گے تو آپ کی کرسی گئی. یہی کہہ رہے تھے نا. اور دونوں کا پھر اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ -1 نہیں، مگر نہیں، میں نے سوچا کہ یہ سب بکواس ہے، بالکل نان سنس. لیکن آج پرائم منسٹر نے کہا خود کہ -1 والی یہ جو باتیں، یہ جو دو لوگ میرے جو بیٹھے ہوئے ہیں نظریں لگا کے میرے تخت کے اوپر، ان کو میں بتا دوں. لیکن اس کے بعد دیکھیں کل آپ نے شاہ محمود کوئی صاحب کی تقریر نہیں سنی، صرف وفاداری کی انتہا تھی. نہیں، میں تو انہوں نے کہا نہیں استعفیٰ دیتے. ہاں نہیں، تو اس کے باوجود نہیں، آپ کو مگر یقین آج نہیں آیا؟ نہیں، پھر آج یہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا، یہ کچھ سمجھ آپ کو آئی سمجھ کہ کل وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیتا، آج انہوں نے کہا کہ اگر دے بھی دیا، دوں گا نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں دیں گے. پرائم منسٹر نے خود کہا لیکن اگر میں نے دے بھی دیا، اگر دے بھی دیا تو کیا ہو رہا ہے یہ؟ باہر سے بھی دیکھ لیں. آپ دیکھیں کہ وہ جو اپنے مینگل صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کیا ان سے. آپ دیکھیے کہ کیو لیگ کا کیا ہو رہا ہے کہ روز وہ ملتے ہیں، روز بچھڑتے ہیں، روز ملتے ہیں، روز بچھڑتے ہیں، روز گلا کرتے ہیں. چیمہ صاحب کو ابھی بھی فون لائن پہ لے لیں تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دیں کہ میں تو اب ختم بس. اور ایم کیو ایم کو دیکھ لیں. تو آپ کا خیال ہے گورنمنٹ چاہ رہی ہے پھر؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے، جائے یا نہ جائے یہ تو کون جانے، لیکن جو گورنمنٹ کی کارکردگی، مجھے لگتا ہے کہ اب گورنمنٹ کے اپنے بھی وزراء مجبور ہو گئے ہیں اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنے کے لیے اس حکومت سے. یہ ڈوب رہی ہے کشتی، انہوں نے ایک کشتی کو بھنور میں ڈال دیا ہے. اب جو بھی شخص سیاسی ذہن رکھتا ہے نا، جس نے واپس جانا اپنی کانسٹیچوئنسی میں اور اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے، وہ اب اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرے گا. کیونکہ جو انہوں نے پیٹرولیم کے ساتھ کیا اور اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، جو انہوں نے مہنگائی کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے ذریعہ معاش کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے معاشی ترقی کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے پی ایچ ڈی لیکن سر آپ کی بات ساری درست ہوگی، کیا ہے، لیکن آپ بتائیں کی نیت اچھی ہے. نہیں، نیت اچھی ہے مگر نیت نہیں. وہ آغا صاحب بہادر آدمی ہے، اس وجہ سے ہنستے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ غریب آدمی نیت تو نہیں کھاتا نا. آپ نیت اچھی رکھیں مگر غریب آدمی کے کھانے پہ تو ڈاکہ مت ماریں. ٹھیک ہے. آگے سے یہ فرمائیے گا، کل بلاول صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سب لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس میں کوئی ایک فارمولہ پیش کرنے لگے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کر لے، وہ یا اعتماد کا ووٹ لے لے یا پھر عمران خان صاحب کو مائنس کر کے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں اور یہ سسٹم چلتا رہے. تو یہ کیوں آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہٹ جائے؟ عمران خان صاحب نے کیا جرم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی چوئی صاحب. ایک بات تو بڑا کلیئرلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان سے جس طرح یہ ہم پر مسلط ہوئے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں اس ملک پر ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ہم نے بھگتا ہے. لیکن ایک بات بالکل فائنل قوم ہے کہ غیر آئینی، غیر جمہوری کسی بھی کام کو نہ ہم سپورٹ کریں گے، نہ ہم سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ یعنی 5 سال پورے ملنے چاہیے گورنمنٹ کو. فیوچر میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا سا آپ مہربانی کریں، اس قوم پر رحم بھی کریں. 5 سال جمہوریت بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس قوم پر رحم کریں. دیکھیں آپ خود کچھ بھی نہ کریں، ہم اپوزیشن کو ہم نالائق ہیں، چور ہیں، آپ کچھ نہ کریں. آپ صرف خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس جو وہ کنٹینرز پہ کرتے تھے، جو وہ تمام شہروں میں کرتے تھے، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بڑی خوفناک ہیں. وہ نون لیگ نے ابھی پیٹ پھاڑنے تھے اور الٹا لٹکانا تھا، وہ سٹیٹمنٹس چھوڑ دیں. چودھری صاحب دیکھیں، ایسا نہ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ لے آئیں، میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر چیز پہ جواب دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں. لیکن
اس اسٹیٹمنٹ کا کیا کریں گے جو 22 کروڑ عوام کو آپ یہ کہتے تھے کہ یہ سارے چور ہیں, ان کی چوریوں کی وجہ سے آپ پر یہ مصیبت آ رہی ہے. یہ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں, اب کس کی چوریوں کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہے؟ اور عمران خان آج بھی اپنے نظریے پہ قائم ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں, نظریہ یہ ہے, ایک تو خدا کے لیے اس بات کو آج فائنل کر لے کہ یہ این آر او مانگ کون رہا ہے, اور یہ این آر او نہ مانگے تب بھی نہیں دیں گے. اور این آر او مانگنا تو دور کی بات ہے, آپ کی این آر او دینے والی پوزیشن ہے کہ مطلب جب آپ خود فلور آف دا ہاؤس کہتے ہیں کہ یہ آنے جانے والی چیز ہے. میں اتنا غیر یقینی, مطلب آج جو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی یا جو پرائم منسٹر کی باتیں تھی, کسی بھی ملک کے سربراہ, مجھے آپ کوئی پوری دنیا میں کسی ایک ملک کا سربراہ دکھا دیں جو نقل اتارتا ہو, جو مطلب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے ملک کا یہ جو نوید کنور صاحب نے کوٹ اتار دیا سر, یہ کو مناسب لگتا ہے؟ وہ سینئر آدمی ہیں, آپ پرانی پارٹی ہیں, 45 سال پرانی پارٹی آپ کی, اور نوید کنور صاحب 6 مرتبہ منسٹر رہ چکے ہیں. اس طرح قومی اسمبلی کے اندر زبردست بات کی ہے, زبردست کوٹ اتار کے زبردست بات, لڑنے والا ایوان زبردست بات کی آپ نے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں, آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ نوید کنور صاحب وہ پولیٹیشینز ہیں جو سینئر پولیٹیشینز میں آتے ہیں, اور نوید کنور انتہائی پولائٹ, انتہائی دھیمے لہجے کے اور نرم مزاج انسان ہے. اس جیسا آدمی جب اپنے اوساط خطا کر دے, وہ آدمی اپنے پریشر کو نہ کنٹرول کر پائے, تو آپ اندازہ لگائیں وہ کس قسم کے الفاظ ہیں جو وہاں سے آتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں اگر کیا ہوا کیا تھا, میں آپ کو دیکھیں نا, علی زیدی صاحب نے تقریر کی, علی زیدی آپ تقریر سنیں, آپ اس کے مقابلے میں تقریر کریں, آپ کوٹ اتار کے لڑنے کے لیے. نہیں, آپ کو چوری صاحب میں پوری سچویشن بتاتا ہوں. علی زیدی صاحب نے اپنی سپیچ کمپلیٹ کی تو جواب میں پیپلز پارٹی نے جواب دینا تھا. اب جب نوید کنور صاحب کھڑے ہوئے, مائک آن ہے, آپ ویڈیو دیکھ لیں, مائک آن ہے, فلور نوید کنور صاحب کے پاس ہے, وہاں سے جو الفاظ کسے گئے, وہاں سے جو الفاظ بولے گئے, نوید کنور جیسا انسان بھی برداشت نہیں کر سکا. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار اب بس ہو گئی, اب آ جاؤ. پھر بھائی صاحب یہ ایوان چلانا چاہتے ہیں واقعی آپ, اگر اس قسم کے دنگل ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں. دوسرا, یہ کرسی کہیں جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرسی آنی جانی ہوتی ہے, ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نظریہ قائم رہنا چاہیے, اور -1 کے باوجود بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو کیا فیل نہیں کر رہے کہ کوئی چیز ہلی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں سے؟ کوئی بہت شکریہ. وزیر اعظم نے جو تقریر کی وہ پچھلے جو 5-7 دن ایک ماحول بنا رہا, یہ گئے وہ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ چائے کی پیالی میں طوفان کیوں آیا ہوا ہے کہ آپ کو عادت کیا ہے, پتہ لگے کہ اسد عمر کے لندن میں فلیٹ پکڑے گئے, یہ خبر آنی چاہیے تھی. حماد اظہر نے سارے محل بنا لیے, کسی اور کاؤنٹی میں اس کے پاس محل ہے, وہ یا وہ کوئی منی لانڈرنگ کرتا پکڑا گیا ہے, اور اس کے کوئی علی نام کے ٹاور دبئی میں نکل آئے. عمر ایوب نے ریڈل پاور سے کمیشن لے لی ہے, خبر یہ ہونی چاہیے تھی. شفقت محمود نے وی سی ویسے عمر ایوب صاحب نے وائس چانسلر, میری بات سن لینا, وائس چانسلر لگائے پیسے لیے. کوئی شاہ محمود صاحب کے دبئی میں ٹاور پکڑے گئے, کوئی مراد سعید شیریں مزاری باہر اقامے رکھے ہوئے اور لندن میں یا دبئی میں وہ درزی یا نائی کی نوکری کر رہے ہیں. یہ تو تھا آپ کا ماضی, آپ کے پاس خبریں تھیں. آج آپ کے پاس خبر کوئی نہیں ہے. 161 ووٹ لیتی ہے حکومت, 119 لیتی ہے اپوزیشن. شرمندہ چھپتے پھر رہے ہیں. آپ ان کو پتہ نہیں کس بات کا اعتماد, نہ کو کریڈیبلٹی, چوریاں چکاریاں ان کی, فیصلے ان کے, جس جگہ ہاتھ لگائیں کرپشن ان کی, کریڈیبلٹی زیرو. پاکستان میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی ٹھیک ہے مشکلات حالات ہیں, کرسی مضبوط ہے آپ کی, نہیں کرسی مضبوط ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن پاکستان میں کیا سال چوئی صاحب اس ملک کو لوٹتے رہے. آپ نے, میں نے چیخ کے ان سے جان چھڑائی ہے. چوریاں چکاریوں کے حساب میں پکڑے جا رہے, آپ ان کے بارے میں سوچیں. آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک خاندان ایک نسل نے پیسہ کمایا, دوسری نسل, اب تیسری نسل تیار تھی, اوپر سے عمران خان کا چھاپا پڑ گیا, یہ اپنے بھاگ رہے ہیں. آپ ان کو پتہ نہیں کیوں ہیرو بنا رہے ہیں. دے آر irrelevant, ویسے دے آر irrelevant in پاکستانی پالیٹکس. کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. کیا بگاڑیں گے, ان کے پاس ہے کیا؟ یہ سڑکوں ناپے. ویسے کیا کر لیں گے آپ؟
کہاں ہے ووٹ آپ؟ دیکھیں اگر کہاں ہے لوگ آپ؟ میں آپ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک لسٹ کی کہ عمر ایوب نے پاور آف فلانا ڈنگڑا، یہ سارے نام گنوائے اور الٹی سیدھے. یہ ماضی کے حوالے ہیں. دیکھیں بیچ میں آپ کون انٹرپٹ کر رہے ہیں؟ اچھا چلو نہیں، اچھا چلو کا کیا مقصد ہے؟ فضول بات ہے، اس طرح نہیں کوٹ بھی نہیں پہنا ہوا، یہ کار دیں آپ. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بحث ہوئی، میں بڑا تحمل سے ان کو سنا، لیکن ان کی پرابلم یہ ہے جو ان کو نہ ہاؤس میں باعزت طریقے سے بیٹھنے دیتے ہیں، نہ کسی پروگرام میں باعزت طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ باعزت بری کس کو کی ہے؟ آپ نے 10 سال راجہ پرویز اشرف کے لیے جو کلمات کہیں، جو باتیں آپ کرتے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف جو چیلنج تھا، جو وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا تھا، ہم یہ آصف صاحب نے کیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میری بات سنیں، ہم نہ خواجہ آصف صاحب کو میں یہاں ڈیفینڈ کرنے کے، میں ایک سوچ کے خلاف ہوں. دیکھیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کسی بھی قسم کی اس قسم کی موومنٹ چلائی جاتی ہے تو یہ ایک مائنڈ سیٹ کا حصہ ہوتا ہے. یہ اس ٹائم مجھے نہ کسی پرسنالٹی سے یا کسی پارٹی سے نہیں، ہمارے خلاف تو جب بھی گورنمنٹ میں ہو اپوزیشن میں ہو، ہمارے خلاف جب بھی آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کے تحت اٹھائے. آپ پچھلے دنوں ایک اسکینڈل آپ نے اٹھوایا تھا، تو وہ کیا تھا؟ ہمیں ان چیزوں سے یہ جو موجودہ خاص طور سے گورنمنٹ ہے، سنتھیا رچی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ بات یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کے سلیکٹر کے ساتھ ہوگا، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی تانا ان کے ساتھ جڑتا ہی جڑتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ چیئرمین نیب کا بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں بنتا، اس کی ہے تو کوئی نہیں. باخدا لا الہ الا اللہ ان کے ساتھ ہے. میں کلمہ پڑھ کے پھر دوبارہ بول رہا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے اس لیے بول رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ مجھ پر لگاتے ہیں الزام، تو میرا کیا کام ہے کہ میں آپ کو وہاں تک لے کے جاؤں؟ ہم تو ہاؤس میں 10 دفعہ کھڑے ہو کہ خدا کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائے جو پوچھے، اس محترمہ سے پوچھے، اس کھلے سانڈ سے پوچھے کہ بھائی تم کون ہو، کیا تمہاری ایک حیثیت ہے کہ تم اس قسم کی ویڈیو بناؤ، اس قسم کی ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ اس قسم کی ماحول بناؤ؟ یہ کون ہے؟ یہ کون سی ریاست ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی نیب آپ نے بنایا، نیب کا چیئرمین ہم نے بنایا، لیکن نیب کی چیئرمین کی یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے بنایا. میں یہ کمپلیٹ کر لوں، نیب کے چیئرمین کی ویڈیو ہم نے نہیں بنائی. نیب کے چیئرمین کی ویڈیو آپ نے بنائی، اگر نہیں بنائی ہے تو آ جائیں میرے ساتھ کمٹمنٹ کریں. پی ٹی آئی نے بنائی جی 100% یہ پلانٹڈ ہے. اگر انہوں نے نہیں بنائی تو آج گورنمنٹ بھی ان کی، ہاؤس بھی اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے. کیوں نہیں دیتے؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کریں. پہلی بات یہ ہمارے کسی ممبر نے اس خاتون کے اور ان کے جو الزامات ہیں کبھی اس پہ بات نہیں کی، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا معاملہ، یہ جانے وہ جانے. دوسری بات یہ، میں جو بات کر رہا تھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یعنی کریڈیبلٹی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ختم ہو جائے جب آپ کے ہر اکاؤنٹ سے کریڈیبلٹی ان کی ختم ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی کوئی نہیں ہو رہی. نہیں، گورنمنٹ کی میں بتا رہا ہوں، کوئی بتا دے کسی کا کوئی کیس پکڑا گیا ہو تو سر یہ صرف اسکینڈل نہ ہونا یہ کافی ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے. نہیں، دیکھیں دو باتیں نا. میں ویسے کہہ رہا ہوں ہم پیٹرول کا اسکینڈل، چینی کا اسکینڈل، آٹے کا اگر میں اسکینڈل، جواب دے دوں، یہ اسکینڈل نہیں ہے کیا؟ میں نے کیا بات کی تھی؟ میں نے کہا تھا پاکستان میں کیا آپشن ہے؟ کیا جن لوگوں سے پوری قوم نے اللہ اللہ کر کے چوریاں چکاریوں سے جان چھڑائی ہے، یہ کوئی آپشن ہے؟ ہاں، ہم سے کوئی بہتر آ جائے تو ہمارے خامیاں ہوں گی، لیکن ہمارے اس طرح کوئی اندھی طور پر لوٹ مار کے. دیکھیں میں بریک لینی ہے، لیکن سر ایشو یہ ہے بھائی صاحب کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چوائس کوئی نہیں، چوائس سر ہوتی ہے دنیا کے اندر. یہ دنیا کو ختم نہیں ہو گئی ہے، صرف ایک طاقت ہے جس کی کوئی چوائس نہیں، وہ اللہ تعالیٰ. اس کے خان صاحب کی تقریر انہوں نے یہی تقریر کیا. بریک لینے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی تقریر تھی اس میں ایک نقطہ اچھا تھا اور زبردست، اور میں سمجھتا ہوں بڑا تاریخی نقطہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا، حکومتیں اس وقت گرتی ہیں جب نظریہ چلا جاتا ہے، اصول چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کے اصول اور نظریے قائم ہیں آپ گورنمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جی یہ وہ کیا ہے نظریہ؟ آپ کو نظریے کا نہیں پتا؟ نہیں، میں آپ سے بتا دیں ذرا تو لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا. ویسے کیا ہے بھائی صاحب؟ نظریہ ہے کہ ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے اور اداروں کو ریفارم کرنا ہے. بہت ٹھیک ہے، میرٹ کی نظام لے کے انصاف کو تربیت اصول ہے نا پورا نظریہ. انصاف کو پھیلانا ہے، میرٹ کا نظام ہے، اداروں میں ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے.
اور کرپشن ختم کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک، دیکھیں جی 5 نکاتی میں ایجنڈا۔ سمجھتا ہوں بہت اچھا، مجھے نہیں پتا تھا لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے پتہ چل گیا، اور میں نے اسی لیے پوچھا کہ عوام کو ہی پتہ چل جائے۔ یار اس میں معیشت تو نہیں ہے؟ نہیں چھوڑیں، لانا ڈالیں جی، معیشت پہ کیا، معیشت کو کیا کام ہوتا ہے، میرٹ لیکن کے نظام میں آ جاتی ہے اچھا وہ بھی آپ بتا دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، 5 سال کے لیے آئے ہیں، 2 سال گزر گئے ہیں، پولیس ریفارم ہو گئی ہے، 2 سال گزر گئے، جوڈیشل ریفارم ہو گئی ہے، 2 سال گزر گئے، اتنی بڑی ٹیمیں بنائی تھی، پتہ نہیں کہاں سے پی ایچ ڈی لائے تھے، وہ جو ایڈمنسٹریٹو ریفارم کرنی تھی وہ ہو گئی ہے۔ کہتے تھے کہ جب تک لوگوں کے پاس نہیں جائے گی طاقت اور اقتدار تب تک ریفارم نہیں ہو سکتی لوکل باڈیز کے حوالے سے۔ پنجاب کی الیکٹڈ لوکل باڈیز کی گورنمنٹ ختم کیوں کی تھی بھائی؟ ریفارم تھی وہ۔ آپ ایک لے آتے نیا لوکل باڈیز کا قانون، اس کے بعد آپ الیکشن کرواتے اور نہیں لے آتے حکومت۔ آپ الیکٹڈ لوگوں کو، جمہوری طور پہ الیکٹڈ لوگوں کو آپ نے ڈیزالو کر دیا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے۔ یعنی 3 صوبے ہیں، پنجاب جس میں آپ کی حکمرانی ہے، بلوچستان جس میں آپ کی حکمرانی ہے، اور خیبر پختونخوا، تینوں جگہ پہ لوکل باڈی نہیں ہے۔ پرانی پارٹیوں کا گند ہے نا، وہ نہیں صاف ہوا 2.5 سال میں، اصل اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے۔ پرابلم ان کو لوگوں سے ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر لوگ اپنے امیج کے اندر ذرا کم سوفسٹیکیٹڈ، کیونکہ ہمارے بھائی تو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک آپ کسی فورن یونیورسٹی سے پڑھ کے نہ آئے ہوں، آپ کرکٹ نہ کھیلتے ہوں، آپ کپتان نہ ہوں، آپ جی کیو کے کور پیج پہ نہ آئے ہوں، حق ہی نہیں ہے کسی کو آپ کو ووٹ دے۔ ووٹ آپ کو مل ہی نہیں سکتا، اگر ملتا ہے تو وہ دھاندلی ہے، وہ کرپشن ہے، کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں۔ یعنی یہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ٹھٹھا تو لوگوں کا لگا رہے ہوتے ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں۔ بھائی لوگ اپنے امیج میں اپنے محلے کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو پسند ہے نہیں پسند، اس سے لوگوں کی پسند ناپسند کا کیا تعلق ہے؟ لیکن چلیں یہ تو ریفارم کی بات ہے، آپ نے کہا کہ ریفارم ایک احتساب کی بات کر لیں۔ وہ ای او بی آئی کا ایک 24 ارب کا مقدمہ تھا، وہ یاد ہے؟ وہ چھوڑ دیں۔ این آئی سی ایل کا تھا ایک 44 ارب روپے کا مقدمہ، وہ یاد ہے؟ ایک بی آر ٹی کا مقدمہ تھا جو چل رہا تھا ان کی اپنی رپورٹ کی وجہ سے، وہ یاد ہے؟ ایک مالن جبا کا ایک کیس بنا تھا، آپ کو یاد ہے؟ تو نیب انڈیپینڈنٹ ہے نا جی، جی پکڑ لے جا کے۔ مگر وہ نہیں پکڑ رہی بیچاری انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ صرف پکڑتی شاہد عباسی کو اور احسن اقبال کو۔ جب وہ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کے فیصلے پڑھے ہیں ضمانت کے، جس میں عدالت نے یہ کہا ضمانت دیتے ہوئے کہ آپ نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے کہ پیٹرولیم منسٹر کے طور پہ امریکی حکومت کو انفلوئنس کر کے اور یو ایس اے آئی ڈی سے کنسلٹنٹ لگوا کے انہوں نے کانٹریکٹ دیا تھا۔ یہ مقدمہ لے کر آئے ہیں 9 مہینے ان کو جیل میں رکھنے کے بعد، جس میں سے 90 دن ان کو پھانسی کی چکی میں رکھا۔ اور جس وقت احسن اقبال صاحب کے پاس گئے تو عدالت نے پوچھا کہ بھائی جان یہ بتائیں کہ وہ جس نے یہ ایوارڈ دیا تھا اس کو انویسٹیگیشن میں شامل تفتیش کی ہے، اس کو اریسٹ کیا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ تو کہا احسن اقبال کو کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے ایک دفعہ نشاندہی کروائی تھی اس جگہ کی، اس وجہ سے اریسٹ کیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دیا تھا، ٹھیک ہے میں آپ کو انٹرپٹ جی جی۔ اب میں آپ سے دیکھیے، بھائی صاحب 2 ہو گئے، تیسری کیا تھی آپ نے کہا؟ تیسری کیا تھی بھائی؟ میں بول دیتا ہوں۔ میرٹ یہ ابھی جو جہاز گرا ہے، ڈی جی جو ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں، کون سی تنظیم ہے یہ جو جہازوں کو دیکھتی ہے؟ سول ایویشن۔ سول ایویشن جی، نہیں سول ایویشن کے ڈی جی کتنے سال سے نہیں لگے؟ 2 سال بھائی کی حکومت کو ہو گئے ہیں، مجھے بتائیں کتنے سال لگیں گے ڈی جی لگانے کے لیے؟ جہاز گر گیا، ڈی جی نہیں لگا۔ یہ کہتے ہیں 2019 سے ہمارے لمبا ہو گیا سر، لمبا ہو گیا۔ ویسا یہ فرمائیے گا سر، یہ نظریہ جو ہے اس پہ کاربند ہے آج بھی کپتان، اور وہ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو کہا نظریہ پہ نہ ہوتا، جس طرح آپ کو سرے محل کی سٹوریاں، آپ کو لنڈن فلیٹس کی سٹوریاں، ختم ہو گیا کیس سر۔ اگر آپ میری بات سرے محل کا کیس ختم ہو گیا نا چوہی صاحب، آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ ہم نے کون سا پاکستان لیا تھا جہاں کیبنٹ کا کام تھا کہ وہ کیبنٹ دوسرے ملکوں کے اقاموں پہ تنخواہیں لے رہے تھے، اور یہاں کیبنٹ ممبرز تھے، اور ان کا کام تھا کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسے لے کے جاتے تھے۔ ویسے آپ کے 18 مشیر جو ہے نا پہلے کسی اور کے ملازم سے پھر آئے ہیں یہاں۔ نہیں کسی اور کا ملازم ہونا تو اس میں پھنس جائیں گے آپ۔ یہ چوہی صاحب 2 الگ بات ہے۔ یہ تو سر وہ بندے وزیر بھی تھے اور وہ باہر کی نوکریوں پہ بھی تھے، ابھی بھی آئی ایم ایف کے ملازم تھے، ابھی بھی ریزیڈنٹ ہے، ابھی بھی کوئی ریزیڈنٹ آئی ایم ایف کا ملازم ہے، ابھی بھی ریزیڈنٹ ہے، ابھی بھی پاسپورٹ ان کے جو ہیں۔ آئی ایم ایف کا ملازم آ کے آئی ایم ایف کے لیے پاکستان آ گیا سر، یہ کمال کر رہے ہیں آپ، پھنس جائیں گے اس میں آپ۔ یہ تو ساری سیاسی بات ہے۔ کوئی آدمی بھی اگر اس کے پاس اقامہ ہے اور دبئی میں وہ نوکری کر رہا ہے،
اور 12-15 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور پاکستان میں وہ وزیر IMF کا ملازم وزیر جب دفاع ہے. اس کو لا کے آپ اس کے حوالے اسٹیٹ بینک کا پاکستان کر دیں اور پھر وہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کریں تو آپ اس کو کلیش آف انٹرسٹ نہیں کہیں گے پھر. دیکھیں اب آپ نے بات کوئی اور کر دی. اگر وہ IMF کا ملازم ہے, IMF کے پے رول پہ ہے, پاکستان میں وہ وزیر نہیں ہو سکتا. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جو آپ کو کہا فرق کیا ہے. دوسری بات ذرا سن لیں, بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, اسحاق ڈار صاحب اپنے کچن میں بیٹھے اور پاکستان کے فیصلے ہو گئے. یہاں وزیر اعظم ہر ہفتے کیبنٹ کی میٹنگ بلاتے ہیں, 4 سے 5 گھنٹے وہ میٹنگ ہوتی ہے, قومی ایشوز پہ بحث ہوتی ہے, ایلائیز ہیں, PTI کے لوگ ہیں, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بحث ہوتی ہے. سارے اتحادی ناراض ہیں آپ سے اسی بات پہ چوہدری صاحب کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا چوہدری جاتا. صاحب ناراض ہوتے رہیں, یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. یہ گھر کے کچن کے لوگ بیٹھ کے فیصلے نہیں کر رہے, یہ فرق ہے. 2021 میں مارچ میں پاکستان میں ایک سلیبس آ رہا ہے جس میں پرائیویٹ سکول, گورنمنٹ سکول اور مدرسہ کے لوگ ایک نظام پڑھائیں گے. مارچ میں جی پورے پاکستان میں ایک تعلیمی پورے سسٹم ہو پاکستان جائے میں ایک تعلیمی نظام, سارے صوبوں میں بھی. جی سارے جہاں جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے وہاں تو ہو جائے گا, لیکن باقی تو آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد جہاں جہاں اختیار ہے وہاں وہاں ہو جائے گا. اگلی باتیں ذرا اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہیں اختیار ہی نہ چلا جائے اتنی دیر مجھے تک. فوراً اگر آپ نے سوال کیا میرا جواب سننے تاکہ آپ کو میں سمجھا یہ دوں. تو اچھی بات ہے نا جی, نہیں, ایک نصاب ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, لیکن ہو رہا ہے ابھی. میں نے کہا کہ اگر یہ کورونا نہ ہوتا تو شاید یہ اس سال امپلیمنٹ ہو جاتا, لیکن چونکہ اسکول بند ہیں, آپ کی سوشل ایکٹیویٹی بند ہے, اگلے سال 2021 مارچ میں سنگل سلیبس آ رہا ہے. اور باقی ڈاکٹر نے گن دیے, معلم جبا, یہ ان کی خواہشیں ہیں, ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں چلیں ویسے ایک سوال ایک ضمنی سوال میرا جملہ, آپ نے, میں نے, مشرف نے, پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. یہ اس کا کام ہے, نہ یہ جاوید چودھری کا کام ہے, نہ یہ ڈاکٹر مصدق کا کام ہے, نہ یہ میرا کام ہے. اور اس کے بعد کا کہنا ہے کہ ایک ہی کام ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگوں کو ان کو پکڑ لیں. ان کا کہنا میٹر نہیں کرتا نا, ریلیونٹ کیا ہے. سپریم کورٹ اگر کہتی ہے عمران خان, چینی کی رپورٹ, آٹے کی رپورٹ آپ لوگوں نے بنوائی تھی, وہ لوگ کہاں ہیں, وہ چلے گئے ملک سے باہر. اچھا اب میں کہتا کس نے پکڑنا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ عمران خان اپنے 40 سال پرانا ریکارڈ دے کے صادق اور امین ہے اور نواز شریف صادق اور امین نہیں ہے, یہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے. ویسے آغا صاحب بات آٹا چینی کی بات کی, جملہ آٹا چینی کا حکومت نے آٹا چینی کی انکوائری کر کے رپورٹ دے دی ہے. نہیں, یہ حکومت کا کام نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو مجھے آپ کو اپنی, میں واقعی میں انڈیپینڈنٹ میں بات کروں کس کا کام ہے. نیب کا کام ہے, کمپٹیشن کمیشن کا کام ہے, FBR کا کام ہے, پھر ساڑھے نہ ہی سمجھو, ساڑھے کام ہے, اینٹی کرپشن کا کام ہے. مذاق کر رہے ہیں, سیریس ہے. فراڈ کیا ان کو پکڑنا. اگر یہ ہنس رہے ہیں یہ اپنی لا علمی پہ ہنس ہیں. میرا مذاق تو صرف چودھری صاحب سے ہے. چودھری صاحب جب ہم واپس آئیں گے تو آپ نے اس سوال کا جواب دینا کہ آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں. یہ آپ کر رہے ہیں, یہ آپ نے اس کا جواب دیا سوال ہے. سیریس ہے. میں جواب دیتا ہوں. 35 سال لوٹ مار ہوتی رہی, کسی مائی کے لال کو یہ رپورٹ دینے کی ضرورت اس لیے نہ ہوئی کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. بالکل صحیح. اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں بریک لینی, عباسی صاحب کی بات 100% درست ہے, یہ سارا اداروں کا کام ہے, لیکن ایک سوال اس سے اٹھتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک چھوٹی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آغا صاحب ویسے عباسی صاحب کی بات درست ہے کہ کام اداروں نے کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے, اور اب دیکھیں FBR کا کام تو پرائم منسٹر نے نہیں کرنا ہے, یا وزارت خزانہ کا کام تو پرائم منسٹر نے نہیں کرنا, یہ سارے, یا FIA کا کام تو نہیں کرنا ہے, پرچہ جو ایک FIR ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب نہیں کرنا, وہ اداروں کا کام ہے. تو ادارے تو آپ لوگوں نے خراب کر دیے ہوئے ہیں پاکستان میں. مجھے یہ سمجھ نہیں, آپ کو ہنسی کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے بات آ رہی ہے. بات یہ ہے آ رہی ہے سر, ویسے اداروں کا کام ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے FIR ہو رہی ہے. بھائی آپ آخر ہے کس مرض کی دوا, آپ آخر ہے کہ آپ صرف یہ انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے کہ میں پرائم منسٹر بن کے لگتا کیا ہوں؟ آپ کو ہر چیز خاتون اول نے بتانا ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, ہر بار خاتون اول بتائیں گے کہ آپ ایسے ہیں, آپ اس طرح کریں, ایسا نہ کریں. ریاست ہے, تجربہ کہاں نہیں ہے.
ملک پر اور اس قوم پر رحم کیا جائے. صداقت عباسی صاحب میرے لیے آنریبل ہیں کیونکہ ایک استاد ایک ٹیچر رہے ہیں, آج میرے کلیگ ہیں. ویسے عمران خان صاحب بھی وائس چانسلر ہیں, تھے میرا خیال ہے, وہ بہت پوچھتے ہیں انگلینڈ کی وہ دیکھیں وہ مجھ سے بات بہت بات آگے چلی جائے گی, میں ان کو ہی بھگت لوں, بڑی بات ہے آپ خان صاحب کو گلے لگوا رہے ہیں. تو بات یہ کہ اساتذہ اگر پی ٹی آئی کے خول میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کرے کہ جی ہم نے ایک کمیشن بنایا اور اس کمیشن میں یہ ہمارے اے ٹی ایم مشین چور نکلے, اب اس کو پکڑے گئے ادارے. اچھا یہ ادارے ویسے نہیں, پرائم منسٹر خود جا کے گرفتار کر کے بھی آیا سر وہاں. نہیں تو یہ رانا ثناء اللہ کو کس نے جا کے گرفتار ادارے نے کیا؟ پکڑا اے این ایف, ان کو پتہ نہیں اے این ایف ادارہ ہے. ویسے وہ شہریار افریدی صاحب نے تو اون کر لیا. نہیں وہ اے این ایف ایک سیپریٹ ادارہ ہے اچھا جس میں بریگیڈیئر اور جنرل اس کو ہائڈ کرتے ہیں. ہاں اچھا یہ الفاظ جب آ جاتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی ٹانگیں کامنا شروع ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو کہو کہ یہ سارے آپ کے تابع ہیں. اگر آپ میں اخلاقی جرت اور اخلاقی ایمان اور ذرا برابر پاکستانیت ہے اور ذرا برابر آپ میں آئین اور پارلیمنٹ کی عزت اور توقیر ہے تو یہ سارے آپ کے تابع ہیں. یہ سارے اس عوام کی طاقت, یہ سارے نہیں ہیں, سارے یہ انڈیپینڈنٹ سر سارے اس آئین کے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل ورکر بات کرتا آئین کی, میں شخصیات کی نہیں بات کر رہا, میں کر رہا ہوں آئین, قانون, پارلیمنٹ. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ پھر دیکھیں بات یہ کہ جن لوگوں کو صرف اور صرف اس بات پر یقین ہو کہ بوٹ لا کے یہاں رکھ کے بات کریں گے نا, اور ان کو یہ تسلی ہو کہ یہ رکھا ہوا ہے ہمارے پیچھے, یہ ہمارے کندھے پہ یہ رکھا ہوا, پھر یہ باتیں آپ کو سننے کو ملے گی. میری تو بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے کہ گورنمنٹ جا رہی ہے, یعنی آپ کی ہر تقریر کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی. آج شاہد کا خان عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بوجھ ہے, یہ ہٹ جائے گا, اس کو ہٹانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, پھر یہ پوری اپوزیشن ایک دم اس کے اندر بجلی کہاں سے آ گئی سر, کہاں سے سپیڈ آ گئی؟ دیکھیں پرابلم آ رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پروگرام کے شروع میں کہ سیاسی طور پہ کیا ہو رہا ہے, ان کے اپنے لوگ علیحدگی کر رہے ہیں, تو سیاسی طور پہ ایک ڈیبیکل ہو گیا ہے ہر ایک کے ساتھ. کیسے ختم ہوگی گورنمنٹ, کیسے وزیر اعظم صاحب جائیں گے, کوئی آپشن تو ہے نہیں. جی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنے بوجھ تلے. سر دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اکنامکلی آپ دیکھیں, ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہمارا کوئی کام نہیں. آپ سے ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا کام ہے. پیٹرول غائب ہو گیا, آپ نے سستا کر دیا, غائب ہو گیا, آپ کا کام نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا کام نہیں تھا. کمیشن بنایا, کمیٹی بنائی, وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں تھا. کچھ لوگوں کو جرمانہ بھی کیا تھا 1 کروڑ روپے. اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد اوور نائٹ 300 ارب روپے کا لوگوں کو فائدہ ہو گیا. خود کہتے رہے کہ لوگوں نے سٹاک کیا ہوا ہے پیٹرول, اور وہ سٹاکیے جو ہیں وہ لا نہیں رہے. آپ نے ایک دم 30 روپے کا 40 روپے کا ان کو فائدہ دے دیا. اوور نائٹ 3 4 5 10 50 لوگوں نے 300 ارب کما لیے. حکومت کا کام نہیں تھا. یعنی آٹا غائب ہو گیا, لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. 10 روپے والی روٹی جو ہے وہ 10 روپے کی روٹی ہو گئی, 16-17 روپے کا نان ہو گیا. یہ آپ کا کام نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں تھا. ادویہ نہیں ملتی لوگوں کو, ہسپتال میں بستر نہیں ملتے لوگوں کو, آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا کام نہیں ہے. یعنی اسکولوں کے اندر بیڑا گرک فیسوں سے ہو گیا تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو مافیا ہے, ہمارا کام نہیں ہے. بجلی کے کارخانے آپ کا کام نہیں ہے. ہر چیز مافیا. آپ کا کام ہے کیا آپ جوڑے ووڑے پہن کے آئیں اور آپ تقریر کر کے چلے جائیں, بس آپ کا یہ کام ہے؟ یعنی ترقی کی شرح جس سے لوگوں کو نوکری ملتی ہے 6% کی شرح آپ منفی میں لے گئے. اور پچھلے سال آپ نے کہا کرونا ہے, کرونا سے پہلے بھی 1.9, پچھلے سال بھی 1.9, 300% آپ نے کم کر دی ترقی کی شرح جس سے لوگوں کو. آپ کا کام نہیں ہے. مہنگائی کی شرح جو ہے 4% سے لے کے 14% تک اور 90-95% تک فوڈ انفلیشن ہو گئی. آپ کا کام ہے کیا؟ ہمیں وہ بھی تو سمجھا دیں جو آپ کا کام ہے. ہماری منسٹریز ہیں, ہماری انٹیریئر منسٹری ہے, ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا کام لا انفورسمنٹ ہے, ہماری ایڈجوڈیکیشن کا طریقہ ہے. بھائی بات کو ایک تباہ حال ادارے ملے تو کیسے چلائیں؟ یہ کہ بیڑا گرک کر دیا آپ نے, جہاز گر رہے ہیں تو یہ خود جہاز اڑائیں. 1 جتنی بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کا لون 1.13 ارب تھا, 1.3 ٹریلین. اب 2100 ارب 2200 ارب ہو چکا ہے. یہ ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میں ایک بات سر اگر اجازت دیں سر, ایک منٹ. بات یہ ہے سر, یہ سمجھتے یہ باتیں اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پر ووٹ کا بوجھ نہیں ہے. یہ ووٹ کے ذریعے آئے نہیں ہیں.
یہ دھاندلی زدہ الیکشن کے اندر سے آئے ہیں. میں آپ کو سچ کہہ آج بھی ووٹر ہیں ان کے. ارے بھائی آج عمران خان صاحب آج کہے نا تو 10 15 20 کروڑ لوگ کھڑے ہو جائیں جی گے. مجھے لگتا ہے کہ 100 500-700 ہوں گے اس ملک میں, نہیں ہوں گے 500-700 ہوں گے کروڑ, کہیں اور کھڑے ہوں گے, ادھر نہیں کوئی کھڑا ہوگا. صاحب ایک بات, بنیادی طور پہ جو میرا نقطہ ہے سر, نقطہ میں سر اجازت دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ ان کے اوپر عوام کا بوجھ نہیں ہے. ان سے کوئی بھی یہ سوال پوچھے, چینی, آٹا, دوا, ہسپتال, سکول, بجلی, یہ کہتے پچھلی حکومت. ایک کراچی میں آج اتنا برا حال ہے, مطلب اتنا برا حال ہے کراچی میں, نہ کوئی گھر بیٹھ سکتا نہ باہر آ سکتا. کچرا ہے کراچی میں یار, بجلی, کراچی کے بجلی, کراچی بجلی. مجھے موقع دیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایکشن لیا, تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ 35 سال میں شوگر مافیا کو آپ نے پروموٹ کیا, آپ کی لیڈرشپ کی اپنی شوگر ملیں تھی, اومنی گروپ کی تھی, زرداری کی تھی, ہم نے آ کے انویسٹیگیٹ کیا اور اپنے اوپراؤں کے سب کے سامنے ایکسپوز کیا. اس کے بعد وزیر بھی ہے, ان کو سمجھانا یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ہمارے انڈر نہیں ہے, کورٹس ہمارے انڈر نہیں ہے, تو اس کے بعد وہ بھی آپ ایف بی آر بھی ایک حد تک ہمارے کنٹرول میں ہے, لیکن اسٹیٹ بینک ہے جو آٹونومس ادارہ ہے, اس نے اپنی طرف سے جنہوں نے گڑبڑ کی ہے, اسٹیٹ بینک نے اپنا ایکشن کرنا ہے. اس ملک کا ذمہ دار کون ہے سر؟ نہیں, یہ پہلی دفعہ اپنا ملک صاحب میں بات کر, ویسے سوال تو نہیں, سوال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ لوٹ مار کرتے بھی رہے, ہوتا تھا کہ ان کو جرت نہیں ہوئی کوئی رپورٹ بنائے. آج ہماری رپورٹ پہ کامنٹ کرتے ہوئے کچھ خیال تو آتا ہوگا کہ کسی نے رپورٹ بنائی, ترقی کی. اب دوسری بات دوسری بات, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرف کے دور میں چلتی ہوئی سٹیل مل بند کی. مشرف کا تو نام ہی نہیں, 34 کو مشرف کا دور بڑا گلوریفائی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا, 34 ارب روپیہ یہ پے کر چکے ہیں بند سٹیل مل کا. یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ ادارے جو خسارے میں تھے, بھائی آپ نے لوٹ مار کی, آپ نے جعلی پائلٹ رکھے, آپ نے جو پورٹر لیول کے بندے تھے ان کو آپ نے پوری کمپنیاں دی, آپ نے کرونی کو دیا. آج ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آج تکلیف جن لوگوں نے خراب کیا تھا ان میں سے بے شمار لوگ آج بھی آپ کے اتحادی ہیں اور کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے. دیکھیں یہ بات کرنا اس طرح کی بات بڑی غیر مناسب ہے کہ یہ بربادی دو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, دو خاندان, یا نواز شریف خاندان اور یا زرداری خاندان, جنہوں نے اس ملک کا لوٹ مار کی, ادارے برباد کیے, اور آج ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو ہنسی تو آنی ہے. وقت ختم ہو گیا. خصوصاً اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.